बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस नावल की आखिरी किस्त के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह, मैं किधर फंस गया हूँ। अब बीवी के कंधे दबाकर उसकी हिम्मत बताऊँ या फिर नज़रअंदाज कर दूँ। शर्म और मजबूरी में जकड़ा अदील दाएं बाएं चोर नज़रों से देखने लगा, जबकि महपारा की खामोश दुआएं जारी और सारी थीं। अदील ने अम्मी डैडी की मौजूदगी को मलूज़ खातिर रखते हुए महपारा को दफ्तर नज़रअंदाज कर दिया। उसी कश्मकश में बिलाकर गाड़ी यूनिवर्सिटी के सामने आ रुकी तो महपारा दोबारा उसी कैफियत से दो चार गाड़ी से निकलकर भाग पड़ी और वो कोने में कै करने बैठ गई, जबकि उकब में खड़े अदील की जान पर बनी हुई थी कि कहीं यूनिवर्सिटी का कोई दोस्त ही ना मेरी बीवी को कह करते देख ले। बेचारा लाचारगी से दाएं बाएं देखने लगा। कह की परेशानी में सनद की खुशी वक्ती तौर पर दिमाग से निकल गई। अदील खान पुरतजस्सुस चेहरों से खचाखच भरे हाल में नाम पुकारा गया तो महपारा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, आंखों में नमी उतरने लगी। तो अदील ने सनद की वसूली से कबल महपारा के हाथ को मोहब्बत से दबाया, गोया वो इस सनद की हकीकी हकदार हो। खूबरू जवां साल अदील ने खुशी से तम तमाते चेहरे के साथ अपनी सनद और दीगर इनामात वसूल किए तो हाल में तालियां गूंज पड़ गई। सरशार से महपारा ने आंखों ही आंखों में अदील की बलाएं ले डाली। अब तो अदील मुझे अपने पास बैठने से हरगिज़ भी मना नहीं करेंगे, जो कि वो गुज़श्ता 8-10 माह से रात गए तक करते चले आ रहे थे। साथ शुक्र पढ़ाई से जान छूटी है। महपारा खुद कलामी करते हुए खुद को मुतमईन करने लगी। अली भाई, इस बार मेरी तो बचत हो गई है, मगर हम ऑफिस वाले 4 लड़के साथ ले गए हैं और यकीनन उन्हें पाकिस्तान वापस भिजवाने का बंदोबस्त भी कर चुके होंगे। ये तो बहुत अफसोस की बात है यार। यकीन माने अली भाई, हर वक्त दिल में धड़का लगा रहता है कि अब बस आज का दिन आखिरी ही होगा। ये बात तो है यार। तो ऐसा कर, कसाब का काम छोड़कर मजदूरी शुरू कर ले, घरों में छापों से बचत रहेगी। अली भाई पहले ही रो रो कर छुरी पकड़कर गोश्त काटना सीखा है और अब जाकर 20 से 30 पाउंड दिहाड़ी मिलना शुरू हुई है। अब अगर नए काम की तरफ गया तो सीखने में फिर वही हाल होना है जो अल्ताफ़ ने मेरे साथ किया है। यार, सीमेंट की बोरी या रेत बजरी को उठाने के लिए तुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जान मारने की ज़रूरत है। अल्ताफ़ के पास भी तो ख्वार हो रहा है, उसके अलावा गिरफ्तारी का खौफ अलग रहता है। इससे बेहतर है तो मिस्त्रियों के साथ मजदूरी शुरू कर दे। अगर आपकी नज़र में कोई है तो लगवा दें, ये भी कर गुजरता हूँ। गमगीन अब्दुल बासित ने ठंडी आह भरी और अपनी दुखती टांगों को सीधा करके दीवार के साथ टेक लगा ली। एमए पास अब्दुल बासित, जिसने पाकिस्तान कभी उठकर पानी नहीं पिया था, आज रेत बजरी और सीमेंट की बोरी भी उठाने के लिए तैयार था। प्यारी महपारा, आपको तकलीफ में देकर मेरा दिल काट रहा था और ऐन उसी लम्हे आपके लिए और नन्हे मेहमान की आमद के लिए बेकरार खुद को बहुत मजबूर बेबस महसूस कर रहा था। बिलाशुबा आप एक बहादुर और बाहिम्मत लड़की हो, मुझे आप पर फ़ख्र है और मैं आपसे टूटकर मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और हमें दुनिया की बुरी नज़र से बचा कर रखे, आमीन। आपका और सिर्फ आपका अदील। महपारा ने अदील की तरफ से मिलने वाले इस तहरीरी कार्ड के दूसरी तरफ नज़रें दौड़ाएं तो आसूदगी उसके रगों पै में उतरने लगी। प्यारे बेटे, जब हमें पता चला कि आप दुनिया में आ रहे हो तो ये हमारे लिए एक खुशगवार हैरत का लम्हा था। आपके इंतज़ार का वक्त बहुत लंबा था, मगर अब आपको देखकर लगा कि इंतज़ार नफ़ा बख्श था। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं और आपकी माँ हमेशा आपके लिए हर तरह की रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे और आपका बड़ा भाई भी हमेशा आपके साथ आपसे मोहब्बत करने और आपका ख्याल रखने के लिए होगा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हिदायत दे और आपको एक मजबूत सच्चा नौजवान बनाए। और अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे हिम्मत दे कि मैं आपके लिए दुनिया की हर नेमत मुहैया कर सकूँ और हर तरह से आपका ख्याल रख सकूँ, आमीन। मुझे आपसे मोहब्बत है मेरे बेटे और हमेशा करता रहूँगा। हमारी ज़िंदगी में आकर हमें खुशी देने का शुक्रिया। तुम्हारा वालिद तुम्हारे बेटे की पैदाइश के बाद अदील ने महपारा को वही मान और मोहब्बत बख्शी। अपने तमाम तर जज्बात व एहसासात को सुपुर्द करतास करके महपारा को बतौर तोहफ़ा पेश किया।
میں پر وقت کے ساتھ ساتھ اب پہلے کی نسبت بہادر بن چکی تھی، چیزوں کاموں کو کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب وہ پرانی پاکستان والی لاڈلی مہپرہ نہیں، بلکہ اب وہ ایک ذمہ دار بہو، بیوی اور ماں تھی۔ آنے والے اچھے دنوں کی امیدوار عدیل کی ہمراہی میں کھلے آنکھوں کے ساتھ دیکھے گئے خواب مشکل وقت گزارنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ عدیل کو مختلف مقامات سے نوکری کی پیشکش ہونے لگی۔ بالآخر اس نے جدہ سعودی عرب کے ہسپتال کی پیشکش قبول کر لی۔ مہپرہ نے زندگی کے 9 برس سسر کی جلی کٹی سننے میں گزار دیے۔ پس اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کبھی سسر کے چنگل سے آزاد ہو پائے گی یا اس کی زندگی میں بھی تبدیلی رونما ہوگی۔ وقت سرکنے لگا اور مہپرہ 3 بیٹوں کی ماں بنی۔ اپنے محبوب شوہر کی سنگت میں حرم مکہ میں بیٹھی جھولی پھیلائے اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ تڑپ تڑپ کر مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کو دیکھ کر آنسو لڑیوں کی صورت میں لڑکنے لگے۔ میرے مالک، تیرے شکر کے لیے میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ کم پڑ رہا ہے۔ میری سوچ سے بڑھ کر تو نے مجھے عنایت کیا ہے۔ میرے مالک، مجھے میرے شوہر کا فرمان بردار بنائے رکھنا، میرے شوہر کے دل میں میری محبت بسائے رکھنا۔ میرے مالک، میرے بچوں کو نیک صالح بنا، آمین۔ طویل دعاؤں کے اختتام پر مہپرہ نے جب اپنے دائیں جانب بچوں کی انگلیاں تھامے کھڑے احرام میں عدیل کو دیکھا تو روح تک سرشار ہو گئی۔ بے شک اللہ بہترین کارساز اور مسبب الاسباب ہے۔ 9 بار سسر کی طرف سے ملنے والی ذہنی اذیت اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی اور وہ اپنے بچوں اور محبوب شوہر کا ہاتھ تھامے پرسکون سی حالت احرام میں حرم کے دوسرے حصے کی جانب بڑھ گئی۔ سمیر، میں ٹھیک طریقے سے انگریزی زبان سیکھنا چاہتی ہوں۔ آج بھی عبدالرحمن کو ڈاکٹر کے ہاں لے کر گئی تو ٹھیک سے سمجھا بھی نہیں پائی۔ اس نے خوشمگی نظروں سے گورا۔ میں اس ملک میں رہتی ہوں تو مجھے ٹھیک سے بات چیت کرنا آنی چاہیے، کیونکہ آپ نے کوئی وزارت سنبھالنی ہے جو آپ کو انگریزی زبان کا چاؤ چڑھا ہوا ہے۔ سمیر، آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بچوں کو ڈاکٹر وغیرہ کے پاس لے جانے کے لیے ہی تو انگریزی زبان ضروری ہے۔ آپ اس کی فکر نہ کرو، یہاں پر ڈاکٹر آپ کے اشاروں میں کہی گئی بات بھی سمجھ لے جاتے ہیں، اور ویسے بھی جنہیں انگریزی بولنا نہیں آتی تو کیا وہ زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں؟ سمیر، آپ ہر بات کو غلط رنگ کیوں لیتے ہیں؟ وہ صوفے پر براجمان سمیر کے سامنے ہی قالین پر بیٹھی سراپا احتجاج تھی۔ دوسری زبان سیکھنا ہی جرم ہے اور نہ ہی گناہ ہے، تو آپ چاہتی ہو میں آپ کے یہاں کے مخلوط کالجوں میں بھیجوں تاکہ آپ انگریزی بولنا سیکھ سکو؟ میں نے کب کہا کہ مجھے کالج بھیجوائیں؟ تو پھر آپ کیسے سیکھنا چاہتی ہو؟ بھائی کسی چھوٹے موٹے ادارے میں چلی جاؤں گی جہاں پر صرف خواتین جاتی ہیں مثلاً۔ سمیر نے بھویں اچکائیں۔ ہمارے گھر کے قریب ہی تو ہے شیلم سینٹر۔ زبیش پر امید سی فوراً بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں پر بھی جانے کی، گھر پر بیٹھو اور بچوں کی دیکھ بھال کرو۔ تمہیں ویسے بھی یہ زبان سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں تو ہر چیز فوراً سیکھ جاتی ہوں۔ آپ کو اپنی تعریفی کرنے کا شوق ہے، بس میں اپنی تعریف نہیں بلکہ حقیقت بتا رہی ہوں۔ تو مجھے آپ کی صلاحیتیں کیوں نظر نہیں آتی ہیں؟ کیونکہ آپ میری صلاحیتوں کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ زبیش نے جلے دل کے ساتھ بولا، مجھے بتائیں پھر میں صبح چلی جاؤں؟ وہاں پر بچوں کی بھی سہولت موجود ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی۔ انگریزی سیکھنی ہے تو خود بول کر سیکھو۔ سمیر، جب تک کوئی میری غلطیوں کو تصحیح نہیں کرے گا تو میں کیسے سیکھوں گی؟ میں نے ایک بار کہہ دیا ہے، اب دوبارہ اس موضوع کو مت چھیڑنا۔ سمیر ایک ناگوار نظر زبیش پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ سمیر، آپ اتنا اچھا چلتا کاروبار کیوں بیچ رہے ہو؟ زبیش ورتا حیرت میں مبتلا پوچھے بنا نہ رہ پائی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے کام کر رہا ہوں، ایک گھر کی ضرورت تھی وہ بن گیا ہے، لہذا اب میں مزید دنیا کے پیچھے نہیں بھاگوں گا۔ کیا مطلب؟ زبیش کھول کر رہ گئی۔ مطلب وہی ہے جو آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ ماضی میں اگر آپ نے جان توڑ کام کیا ہے تو وہ اپنے بہن بھائی والدین کے لیے تھا، ابھی آپ کو اپنے بیوی بچوں کے لیے زیادہ کام کرنا چاہیے، اور آپ یہاں پر کام چھوڑنے کے در پہ ہیں۔ آپ کو کھانا پینا مل رہا ہے، سر پر چھت ہے، تو یہ کافی نہیں ہے؟ سمیر نے زبا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سمیر پھر بھی وہ ملتجی لہجے میں بولی، بچوں کے 100 اخراجات ہوتے ہیں، یہ میری سر دردی ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی بات کرو یہ شخص مجھے ذلیل ہی کرتا ہے۔ زبیش جل بھون کر خاموش ہو گئی۔ پہلے کھانا کھا لیں ورنہ روٹی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ زبیش نے دسترخوان پر کھانا چومتے ہی التجائیہ بولا، بچے سو گئے ہیں؟ سمیر نے بنا دیکھے نیا سوال داغا، جی سلا دیے ہیں۔ زبیش نے سنجیدگی سے جواب دیا اور ادھر ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ پاکستان میں ڈیڈ کو مکان کی تیسری منزل کے لیے کچھ رقم درکار تھی،
لہذا مجھے باجی سے ادھار لینا پڑ گئی تھی۔ لفظ ادھار سن کر زبا چوکنی ہو گئی۔ باجی سے کتنی رقم ادھار لی تھی؟ 4000 پاؤنڈ، مختصر جواب دے کر سمیر دوبارہ کمپیوٹر کی سکرین پر نظریں دوڑانے لگا۔ اتنے زیادہ پیسے اب کیسے لوٹائیں گے؟ دکان سے جو کرایہ مل رہا ہے اس سے بمشکل گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ سارا دن گھر بیٹھنے کے بجائے کام پر جاتے رہتے تو ادھار کی نوبت ہی نہ آتی۔ آپ جیسی ناشکری لڑکی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے۔ سمیر نے غصے سے زبیش کو گرکا۔ مرد جب رزق کے حلال کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ مجھے میری ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال رزق مل رہا ہے، لہذا مجھے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیوں بلا وجہ باہر دھکے کھاؤں؟ آپ کے ساتھ بحث کرنا ہی فضول ہے۔ آپ کو آپ کے فائدے کی بات بھی نہیں سننا تو پھر لیتے رہیں ادھار۔ جب مر گئے تو قرض کی عدم ادائیگی کی بحث روح لٹکی رہے گی۔ زبیش تنک کر بولی، میں آپ کا زیور بیچ کر اپنا قرض اتار سکتا ہوں، میں نہیں بیچوں گی۔ کیا کرو گی زیور کا؟ وہ کرسی سے اٹھ کر نیچے دسترخوان پر آن بیٹھا۔ کل کو میرے بچوں کے کام آئے گا۔ جب بچوں کی باری آئے گی تو نیا زیور خرید لیں گے، فی الحال مجھے چاہیے ہے۔ اس دنیا پرستی سے باہر نکل آؤ، یہ سب فانی ہے۔ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ میرا ایک سری لنکن دوست ہے جو کہ سنار ہے، کل اس سے تمہارے زیور کی قیمت لگواتا ہوں۔ پر سمیر، زیبا اس کی نرالی منطق سے عاجز آ چکی تھی۔ بس کہہ دیا ہے، مجھے کل زیور نکال دینا۔ میں اپنے والدین والا زیور تو نہیں دوں گی، مگر جو آپ لوگوں کی طرف سے ملا ہے وہ آپ بیچ دیں۔ زبیش بمشکل آنسوؤں پر قابو پاتی بالائی منزل پر اپنے کمرے میں آ کر ٹوٹ کر بکھرنے لگی۔ ایک تو بخار، اوپر سے سمیر کی نرالی منطق اسے جلا کر راکھ کر گئی۔ میرا زاد رہ تو میری وہ خوبصورت یادیں ہیں جنہیں میں پردیس کی چمچمتی سڑکوں کی نظر کر چکی ہوں۔ آپ تو مرمت شدہ بلکہ ترمیم شدہ ضمیر ہے جو ڈولتے وجود کی آخری سانس کی رسومات نبھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ زندگی ایسے رنگ دکھائے گی کبھی سوچا نہ تھا۔ انگلستان کے بدلے زندہ دل لڑکی کو مردہ دل بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ بخار میں پھنکتی وہ لاچار لڑکی اس بے ضمیری شخص کی قربت کی کبھی بھی تمنا ہی نہ تھی۔ وہ تو محبت بانٹنے والی زندہ دل لڑکی تھی جس کی ہر خواہش، ہر تمنا کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کچلا گیا تھا۔ سوچتی تھی شاید آنے والا اگلا ماہ یا پھر آنے والا اگلا سال اس کی زندگی کی رنگ لوٹا دے، مگر سبھی رنگ تو ماند پڑ گئے۔ اس کے قہر زدہ ارمان مردانگی کی بھیڑ چڑھتے چلے گئے۔ وہ دیسیوں کی بھیڑ میں بالکل تنہا ہوتی گئی۔ اس کی آہ و گاہ اجنبی دیس کے اجنبی مدار میں دبتی چلی گئی۔ پردیسی دلاری تو بالکل تنہا ہو چکی ہے۔ تیرے نصیب کی محبت تیری چوکھٹ پر دم توڑ چکی ہے۔ اپنی ہر خواہش کو سینے میں دفنا دے ورنہ جگ ہنسائی تیرے خاندان کا مقدر بن جائے گی۔ والدین جیتے جی مر جائیں گے۔ باجی شبنم سمیت باقی بہنوں کا بوجھ تیرے ابو کے جھکے کندھوں کو مزید جھکا دے گا۔ تیرا کنبہ حالات کی چکی میں پس جائے گا۔ بھول جا تیری کوئی خواہش یا کوئی تمنا ہوا کرتی تھی۔ تو بس اپنوں کی پردیسی دلاری ہے۔ محبت نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ بستر میں دبکی وہ اپنی خواہشات کو نہ صرف تھپکنے بلکہ ہمیشہ کے لیے دفنانے کی ٹھان چکی تھی۔ اس کی کھلی آنکھوں دیکھے گئے خواب آنسوؤں کے ریلے میں بہتے چلے گئے۔ حالات کی ستائش سمیرا نے ماجد سے خلا کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی اور اپنی جوانی کو اپنے بیٹے کے نام کر دیا۔ وہ ڈرپوک لڑکی آج ایک خود اعتماد ماں ہے جس نے پردیس میں اپنے بل بوتے پر گھر بھی خریدا اور تنہ تنہا بیٹے کی اچھی تربیت بھی کی ہے۔ ماشاء اللہ، آج سمیرا کا بیٹا کڑیل خوبرو نوجوان ہے جس کی شادی کی تیاریوں میں وہ مصروف ہے، مگر اس کا بیٹا بچپن سے جوانی تک بے حس باپ کی محبت سے محروم رہا ہے۔ ماجد کے حوالے سے میرے پاس حالیہ معلومات نہیں ہیں جس پر کچھ لکھ سکتی ہوں کہ وہ اب کس حال میں ہے۔ سمیرا میری دوست کی سب سے بڑی بہن ہے جس کی آپ بیتی مجھے میرے دوست نے سنائی ہے۔ مہپارہ کو 9 برس کی آرکریزی کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی امیدوں سے بڑھ کر دیا ہے۔ آج مہپارہ 4 بچوں کی ماں ہے۔ اپنا ایک عالیشان گھر ہے جس میں اسے دنیا کی ہر سہولت میسر ہے۔ ماشاءاللہ، عدیل خان اور مہپارہ کے درمیان ویسی ہی محبت قائم ہے جیسے آج سے 24 برس قبل ہوا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ، مہپارہ کے دونوں بیٹے حافظ قرآن ہیں، اللہ مبارک علیہما، اور یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ ان دنوں مہپارہ ان کے رشتے کے سلسلے میں سرگرداں ہے۔ یقیناً مہپارہ کی دادی کی دعائیں رنگ لائی ہیں جو وہ اٹھتے بیٹھتے اپنی پوتی کے لیے گریہ زاری کیا کرتی تھی۔ میری دعا ہے مہپارہ کو بہویں بھی خود جیسی مخلص ملے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گھر میں برکتوں کا نزول کر دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔
ماہ پارہ کے سسر ابھی بھی وہی مزاج رکھتے ہیں اور گہے گئے الگ گھر میں رہائش پذیر ہونے کے باوجود بھی اس کا جینا دو بار کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ زبیش کی زندگی ویسے ہی ہے جیسے شادی کے روز شروع ہوئی تھی، بے رنگ پھیکی اور تذلیل زدہ۔ زبیش کے شوہر سمیر نے آج دن تک اس کی کسی خوبی کو نہیں سراہا اور نہ ہی اس کی کسی بات کو کوئی وقت دی ہے۔ ازدواجی زندگی کے ماہ سال گزر جانے کے باوجود بھی زبا آج بھی وہیں کھڑی ہے جہاں سے وہ چلی تھی۔ آج بھی سمیر اسے بات بے بات دھیمے لب و لہجے میں ذلیل کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے دل کی بات سمیر سے کرنے کی جرات نہیں رکھتی کیونکہ سمیر نے اسے کبھی یہ مان ہی نہیں بخشا ہے۔ وہ کبھی بھی اس کے غم یا خوشی کا ساتھی نہیں رہا۔ گھر میں ہر معاملے میں سمیر کی مداخلت اور رضامندی چلتی ہے۔ زبیش کی رائے یا مشورے کو ہرگز بھی معتبر نہیں سمجھا جاتا ہے۔ کئی سال سمیر کی طرف سے ملنے والے تعزیے سہ سہ کر اب زیبا کی ہمت جواب دے چکی ہے۔ وہ اب سمیر کی طرف سے بے جا تنقید پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگی ہے۔ کبھی کبھی تو وہ سوچتی ہے کہ اتنی قربانی کے باوجود اسے کیا حاصل ہوا ہے۔ تنقید، تذلیل اور طعنہ زنی۔ ابھی اسے پچھتاوا ہے کہ اس نے بر وقت اپنے والدین کی بات نہ مان کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ وہ ابھی یہاں تک سوچتی ہے کہ اسے سمیر سے خلا لے لینی چاہیے، کم از کم وہ بڑھاپا تو سکون سے گزارے۔ سمیر کی طرف سے ملنے والی ذہنی اذیت سے مضبوط اعصاب کی مالک اب کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ 5 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود سمیر کی نظروں میں رتی برابر مقام نہیں بنا پائی ہے۔ 20 سال قبل والی چلبلی زبیش مر چکی ہے جسے کپڑوں جوتوں سے لے کر چٹلوں کا شوق تھا۔ چنانچہ اب اس کی جگہ نئی سخت گیر حالات کی ستائی زبیش ہے جو تا عمر ازدواجی زندگی کے غم بھولنے میں ناکام ہے۔ وہ ابھی بھی خود کو ٹٹولتی ہے کہ وہ کہاں کس موڑ پر غلط تھی، مگر کہیں بھی اسے اپنی غلطی نظر نہیں آتی ہے۔ اب جب برداشت جواب دے جاتی ہے تو وہ برملا سمیر کو کہتی ہے مجھے طلاق دے دو، مگر اب زبیش کے بچے اس کے پاؤں کی زنجیر باندھ چکے ہیں۔ زبیش کے اس لیے سامنے کنواں اور اکم میں کھائی ہے۔ زبیش کے بچے فرمان بردار اور نیک ہیں ماشاءاللہ، مگر شوہر کی طرف سے وہ اپنی اذیت کا شکار رہتی ہے۔ وہ اکثر سوچتی ہے نہ جانے اس کی یہ سزا یا آزمائش کب ختم ہوگی۔ لوگوں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں مگر ان کی زندگیوں میں بالآخر مثبت تبدیلی رونما ہوتی ہے، جبکہ زبیش کا معاملہ یکسر مختلف ہے۔ پرانی شوخ چنچل زبیش کو دفنا کر نئی زبیش اپنے بچوں کے سکون اور خوشی کے لیے خاردار راستے پر آئے روز ذہنی ہراسگی سے لہو لہان ہوتی رہتی ہے۔ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ لاچار مجبور زبیش کمال کی زندگی میں مثبت تبدیلی کی دعا ضرور کیجیے گا۔ پردیس کی زندگی سہولت سے مبرہ ہے مگر یہاں کے پردیسی خاردار راستوں اور رویوں سے گزر کر نڈال ہو جاتے ہیں۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔